کو तनूर में रखा हुआ है कि जिस सरे अनवर की हमें आज कटने के बाद भी कुरान की तलावत की आवाज़ें आ रही हैं और उसकी ज़िंदगी का ऐलान खुद खालिक कायनात फरमा रहा है। आप कॉल ले लें फिर इसके बाद हमारे साथ खादिम हुसैन साहब मैनचेस्टर से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम हाफिज साहब। जी आप साहब। मैं तो मशदी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इनके इल्म के मुकाबले में मेरा तो इल्म ऐसे ही है कि हल यस्तवील्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। तो मैं ये इसका पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद हनफिया मदीने में ठहरे थे और अब्दुल्ला इब्न जाफ़र मदीने में ठहरे थे करबला जाने से पहले। तो तारीख ये शाहिद है कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र जो थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और बीमार उस हालत में जहाज़ जो है वो साक़त होता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ग़ज़वात में जाते थे तो वो मदीने में किसी को छोड़ कर जाते थे। तो मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि आप साहिबान इल्म हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मम माता वलम यारफ इमाम ज़माना माता मीता जाहलीता। तो वो मुहिब तिबरी ने लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने 1 लाख दिरहम लिए थे यजीद की बैत करने के। यहाँ वो गलत है या सारे तारीख फी अमान अल्लाह। ओके जी, शुक्रिया जी। तो जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अब बात यह है कि उसने हज़रत इमाम अली मकाम का सर जब अपने घर में तनूर में रखा तो उसकी बीवी जो रात को तहज्जुद गुजार थी, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी, देखा कि घर उसमें उसके तनूर से कुछ ऐसी रोशनी निकल रही है। तो वो करीब गई, जब वहाँ देखा तो पीछे हटाया तो अंदर से एक ऐसा नूर निकला। उस नूर को देखकर तो वो थोड़ी देर के लिए अपने होश आवास कायम ना रख सकी। उसी आलम में क्या देखा कि आसमान से, ये जो एक फजीलत की बात है मैं इसलिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आसमान से 4 औरतें आई हैं और उनमें से एक औरत ने उस सरे अनवर को अपने सीने के साथ लगा लिया है और उस सरे अनवर को चूमना शुरू कर दिया और चूम कर उसको खुशबू लगाई और ख़ूबसूरत तरीके से आंसू निकाले उन सब ने, ख़ूबसूरत तरीके से उसी तरह वापस रख दिया। जब वो होश में आती हैं, यानी जो नवार गालिबन उसका नाम था, तो होश में आने के बाद उसने वापस जाके पूछा अपने खावन से, ये तूने क्या काम किया है? मैंने इस चेहरे को देखा हुआ है, इस चेहरे को देखा मुझे तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की याद आई थी, मुझे तो वो लगते हैं। तो वो कहने लगा, हाँ वही बात है जो तू कह रही है। तो वो क्या किया, उसने उस पर लानत भेजी, कहा कि तुझे नहीं पता कि आसमान की तरफ देख, ये नूर की लाटें आसमान से बातें कर रही हैं और लोग तुझ पर लानतें भेज रहे हैं, आसमान के फरिश्ते भी लानतें भेज रहे हैं। और फिर उनमें से एक बीबी बोल कर कह रही है कि मैदान माशर में ए मेरे बेटे मैं तेरा बदला लूंगी तेरे कातिलों से। और मैंने ये मंजर देखा है तो मुझसे देखा नहीं जाता। घर से निकली, सर पर कपड़ा लिया और चली गई। कहने लगा, रुक जा, तू अपने बच्चों को यतीम करती जा रही है, जिंदा रहकर अपने बच्चों को छोड़ रही है। तो वो कहने लगी कि तुझे पता नहीं, तूने नबी के फर्जंदों को यतीम कर दिया है और मैं तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे तो इसमें कौन सी कयामत आ जाएगी। फिर वो सरे अनवर जो है वो लेकर आगे बढ़े। उसमें 2 कौल हैं, ये कि कहाँ उसको दफन किया गया। एक कौल ये है कि उनको सरे अनवर को शाम में, और दूसरा उसमें एक कौल ये है कि उस सरे अनवर को वहीं जहाँ पर हज़रत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मैदान हशर में यानी मैदान करबला था, उसी जगह पर सरे अनवर को दोबारा वापस लाके तो दफन कर दिया गया। बहरहाल जो आपकी बाकी की अहले बैत थार के लाशें तड़पते रहे और वहाँ पर शहीद हुए, उनको बनु असद के लोगों ने उसी जगह पर जहाँ पर शहादतें हुई वहाँ पर दफन कर दिया। माशाअल्लाह यूसुफ साहब, आपके सवाल का खूबसूरत जवाब आपने सुना। माशाअल्लाह हमारे साथ साहबजादा ताहिर चिश्ती साहब टेलफोर्ड से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहबजादा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख अहले सुन्नत और सादात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत हसीन प्रोग्राम है और बड़ी दर्द भरी दास्तान अहले बैत उलमा बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादीर अहले सुन्नत और जमात पर कायम दायम फरमाए।
ایک گزارش ہے اور ایک سوال ہے. ارشاد. گزارش یہ ہے کہ کالر اگر قرآن مجید کی آیات طیبات نہیں پڑھ سکتے تو ترجمہ صرف کر دیا کریں, اور اگر عربی کی عبارتیں نہیں آتی تو صرف ترجمہ کر دیا کریں. ماشاءاللہ خوبصورت بات کہی صاحب آپ کا یہ خوبصورت ہمارے کالج حضرات جو ہیں ان کے لیے خوبصورت مشورہ ہے آپ کا الحمدللہ. کیونکہ علماء اتنے جید اور مستند علماء تشریف فرما ہیں تو ان کے سامنے ویسے ہی اپنا وہ بیان کرنا جو ہے ان کو زیب نہیں دیتا. جب نہیں پڑھ سکتے آیات طیبات تو پھر نہیں پڑھنی چاہیے, اور عربی کی عبارتیں اگر نہیں آتی تو پھر نہ پڑھیں, علماء سے سنیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور دوسری سوال یہ ہے کہ اس وقت جیسے حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ خولی بن یزید نے کہا کہ یزید امیر المومنین کے خلاف انہوں نے نعوذ باللہ بغاوت کی, تو اس وقت کے لوگ بھی یزید کو امیر المومنین اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں, تو ان کا جو کنیکشن ہے ان کے ساتھ یہ حصی اولاد ہے ان کی یا مانوی اولاد ہے, یہ ذرا بیان فرما دیں گے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ امہ چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کروں گا. ابھی جو خادم حسین صاحب نے مانچسٹر سے پیش کیا ہے وہ ان کا سوال تھا, سوال بھی ان کا پوری تقریر ہوتی ہے. محمد بن حنفیہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مدینہ پاک میں رہے, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر غالباً کہ انہوں نے 1,00,000 درہم لیے بیعت یزید کے لیے. ذرا اس پہ آپ روشنی فرمائیں. جی اصل میں وہ پہلی بات جو ہے اس کا تو کوئی خادم بیچارہ کچھ نہیں کر سکا کہ محمد بن حنفیہ عبداللہ بن جعفر بیمار تھے اور کسی کو تو رسول اللہ بھی چھوڑتے تھے. یعنی یہ باتیں بے تکی سی جوڑ جاڑ کے نا اس نے کر دی. یعنی یہ نہیں کہا بھائی امام حسین علی مقام نے ان کو خود چھوڑا, یا تو یہ کہیں نا کہ امام حسین علی مقام نے جیسا کہ نبی پاک چھوڑتے تھے کسی نہ کسی کو مدینہ کا والی بنا کے یا بعد میں ذمہ دار, تو پہلے کیا امام علی مقام مدینہ شریف کا انتظام امام علی مقام کے ہاتھ میں تھا کہ کسی کو چھوڑنا تھا؟ حضور جب چھوڑ کے جاتے تھے تو حضور کے تو ہاتھ انتظام حضور کے ہاتھ میں تھا نا, تو بعد میں والی بنانا ضروری تھا. امام علی مقام تو اس وقت وہاں کے گورنر تھوڑے ہی تھے کہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کے جانا تھا انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن جعفر کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بیمار تھے, بیماری اور تھی. جمہرۃ الانصاب اٹھا کے دیکھیں, ان کی بیٹی ام محمد یزید کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی. یزید کی بیوی تھی عبداللہ بن جعفر کی بیٹی. جمہرۃ الانصاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. بیماری یہ واضح کرے نا وہ کہ کیا بات تھی اس وقت. ان کا یہ ان کا خیال ہی اس بارے میں نہیں تھا جو کچھ امام علی مقام سمجھتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو ام محمد جس کا نام یزید کے عقد میں آتا ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی, تو وہ عبداللہ بن جعفر کی ہی اولاد سے تھی. اور محمد بن حنفیہ بھی کیا بیمار تھے, اس کے ساتھ بھی جوڑ جاتے کہ محمد بن حنفیہ بھی بیمار تھے. وہ بار تک آئے ہیں امام علی مقام کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. عبداللہ ابن عباس بھی وہاں موجود تھے اہل بیت میں سے. محمد بن حنفیہ بیٹے حضرت علی کے موجود تھے, اور عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے موجود تھے, اور امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع موجود تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھے. عبداللہ بن جعفر والی بات اس نے اپنی طرف سے پیدا کی ہے. امام حسن مصنع کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار تھے. انہی کی خدمت کے لیے حضرت سیدہ سغرا کو بھی امام حسین علی مقام ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اپنی بیٹیوں میں سے, ورنہ دوسری بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں. ایک صاحبزادی جو وہاں چھوڑ کے گئے کیونکہ وہ بیوی تھیں حضرت امام حسن مصنع کی, تو ان کی وہ بیمار تھے اور ان کی خدمت کے لیے ان کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ بات درست ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ محب تبری کے حوالے سے ان کو یہ یاد آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے پیسے لے کر بیعت کی تھی, تو اپنی کتابوں میں کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت امام زین العابدین کے لیے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید کو کہ میں تو تیرا مطیع بندہ ہوں, اور چاہے تو مجھے بیچ ڈال بازار میں جا کے, چاہے تو اپنی اطاعت میں رکھ لے. اس لیے یہ صرف تاریخوں کے حوالے دے کر پاک لوگوں پر کیچڑ اچھالنا یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نے باقاعدہ بعد میں یزید کی بیعت کر لی اور ان کو کہا کہ میں تو تیرا عبد ہوں, عبد, چاہے تو بازار میں بیچ دے مجھے, چاہے تو اپنی خدمت میں رکھ لے مجھے. یہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات. تو اس لیے اس قسم کی گھٹیا باتیں صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں کرنا, ہم ان کو بھی رد کرتے ہیں. میں صرف اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اپنے عقل صحیح کرو, درست کرو. جو بندہ جس کا باپ امیر المومنین رہا ہو اور اس نے حرص نہ کی ہو خلافت کی, اس کو 1,00,000 لے کر یزید کی اطاعت کی ضرورت نہیں تھی.
بے شک بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی وہ بندہ ہی علمی ہے اور ان کا کام ہی صرف علم دین کی خدمت تھی، اس کے سوا اور سیاست کے اندر ان کا کوئی دخل ہی نہیں۔ بعد کے دور میں دیکھیں ابن عباس نے تو حکومت لے لی ہے بنو امیہ سے، ابن عمر نے بھی کوئی لشکر ترتیب دیا ہے یا زندگی بھر کوئی اس قسم کا کام کیا ہے، وہ تو ان کا تعلیم و تعلم کے شعبے سے تعلق تھا، احادیث کی روایت کرتے صرف علمی مجلس سے جاتے تھے، یہی ان کا میدان تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جواب ماشاءاللہ ارشاد فرمایا شاہ صاحب قبلہ آپ نے۔ جناب علامہ خورشید عالم صابری صاحب قبلہ، آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین، میرے ساتھ میرے ہم نام کالر ہیں سید سجاد حسین شاہ صاحب لندن سے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ سر میرا ایک سوال ہے، وہ پرسوں میں نے 2 سوال کیے تھے، ان کا تو خیر جواب نہیں ملا تھا، تو ابھی یہ صابری صاحب بول رہے تھے کہ میر معاویہ کو نہیں پتا تھا یزید کے کردار کے بارے میں۔ آپ سب اولاد ہیں ماشاءاللہ، میں بھی سب اولاد ہوں، کیا آپ کو اگر آپ کی کوئی بگڑی ہوئی اولاد ہو تو اس کا پتہ نہیں ہوتا؟ دوسرا، جو خلافت ہے وہ مسند خلافت ہے، وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کرسی کے اوپر بیٹھنے کا، تو کیا ایسا لا علم شخص اس کرسی کے قابل ہے کہ جسے اپنے گھر کا نہیں پتا تو اپنی رایا کا اسے کیا پتا ہوگا؟ شکریہ، اس بارے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے، امام علی مقام کی شہادت جو پوری کربلا کی جتنی بھی یہ داستان عشق و محبت ہے، اس کا ایک نقطہ عروج ہے اور نقطہ انجام ہے۔ امام علی مقام کی شہادت اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس شہادت کی نوید اور پریڈکشن خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کا علم آپ کے والد گرامی کو بھی تھا، آپ کو خود بھی تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سارے خانوادہ اہل بیت کے چشم و چراغ کی شہادت کے بعد امام علی مقام کا مقتل میں جانا، مشہد میں جانا اور جا کے جنگ کرنا، یہ بذات خود ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پورا خاندان اور خاندان کے ساتھ ساتھ جتنے ماننے والے فالوورز آپ کے وہاں موجود تھے، عشاق محبین اہل بیت، انہوں نے اپنے اپنی باری پر جب جام شہادت نوش کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، تو اس وقت امام حسین کا اتنی لمبی داستان شہادت رقم ہوتے ہوئے دیکھ کر اور پھر اس کے بعد میدان جہاد میں جانا، میدان کارزار میں جانا اور جا کر ان سے جنگ کرنا باقاعدہ عملی طور پر، یہ فی نفس ہی خود ایک بہت بڑی کرامت ہے اور نبی پاک کے معجزہ کا فیضان ہے۔ امام حسین کے بارے میں جن لوگوں نے روایت کی ہے کہ آپ میدان میں آئے ہیں اور آپ نے آ کر جام شہادت نوش کیا ہے، تو جس نے ان کی شہادت کو روایت کیا ہے، خود راوی نے یہ کہا کہ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ ہستی 56-57 سال کی شخصیت ہے اور وہ سارا دن اپنے خانوادہ اہل بیت کی وجود مقدسہ اور ان کے جسد اجساد مقدسہ اٹھا کر لاتے رہے شہادت کے بعد شہداء کے، مگر جب وہ خود شہید ہونے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور میدان کارزار میں آتے ہیں تو ان کے چہرے پر وہ طمانت، وہ اطمینان کی کیفیت، وہ جرت اور وہ سکون اور اطمینان ہے بایمانہ کہ جیسے ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ ہے ہی نہیں۔ اور پھر امام علی مقام جب چلے ہیں، صاحب ذرا اس پر پہلے بھی بات ہوئی، مگر امام علی مقام جب اپنے خانوادہ کو، اپنے خاندان والوں کو، کیمپ والے لوگوں کو آپ نے وصیتیں فرمائی، نصیحتیں فرمائیں، ساری بات سمجھائی اور یہ بتایا، امام زین العابدین کو فرمایا کہ یوں لے کے جانا اپنے گھر والوں کو، پاک دامنوں کو، اور ساری یہ کرنے کے بعد جب آپ چلے ہیں اور اس وقت آپ نے حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب الوداع کہا ہے، تو یہ آپ کا الوداع کہنا اور اس انداز سے باپ کا رخصت ہونا اور سیدہ سکینہ کا یہ پوچھنا
کہ بابا جان میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، اگر آپ مجھے پتا ہے ادھر عباس گیا ہے وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، علی اصغر گیا وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، علی اکبر گیا وہ بھی پلٹ کے واپس نہیں آیا، نانا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حتیٰ کہ جتنے بھی شہداء پہلے آپ سے گئے وہ پلٹ کے واپس نہیں آئے، مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ بابا جان اب آپ سے ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہی ہوگی، مگر اتنی بات مجھے بتائیں کہ مجھے جب آپ کی یاد آئے گی، جب آپ کی یاد تڑپائے گی تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا سکینہ تیرے لیے میں یہی کہہ کے جا رہا ہوں کہ تو نے آج کربل کے موقع پر جو صبر کی داستان رقم کرنی ہے، اس صبر کی داستان پر ہی پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری کائنات کی بچیاں، عورتیں اور مائیں تیرے صبر کو دیکھ کر وہ اپنے لیے اسوہ حسنہ مقرر کریں گی، ان کے لیے عملی دلیل ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے جو دعا کرے گی تو اللہ تجھے صبر بھی عطا کرے گا، حوصلہ بھی عطا کرے گا، اور کل نانا کی بارگاہ میں تیری دعائیں میرے لیے کامیابی کا ثبوت بھی بنے گی۔ جاتے ہیں مقتل میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے امام عالی مقام نے جو خطبہ دیا ہے اس خطبے کو سن کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا سنو میں کون ہوں، اپنا تعارف کروایا، میں علی کا بیٹا ہوں، محمد پاک کا نواسا ہوں، فاطمہ کی بارگاہ سے میں نے تاثیر پائی ہے، حضور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں میں نے پرورش پائی ہے، میں تمہارے نبی کا ایک نواسا روئے زمین پر ہوں، اور سنو میرے علاوہ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے نبی نے اپنے کندھوں پہ سواری کرائی ہو، جسے نبی نے اپنے سینے پر ساتھ کے لشکر پہ سراسیمگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا، وہ سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ اس پر شمر نے کہا عمر بن سعد امام تر ہو جائیں گے اور یہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں، شور امام حسین کی پریشانی کی کیفیت پیدا کر کے، اور ساتھ ہی عمر بن سعد یہ بولا کہ تجھے اپنے چچا زاد رشتہ دار یعنی یزید کی طرف اشارہ تھا، اس کے پاس جا کر چل کر ہاتھ میں ہاتھ دینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہاتھ پر ہاتھ دینے میں امر یہ مانے ہے، یزید ایک برائی کا بت ہے، بدی کا استعارہ ہے، وہ فاحشات اور منکرات کا دل دادا ہو چکا ہے، میرے نانا بدلنا چاہیے، اور نام مستقبل خلافت، وہ اپنی انا کا نام محمد پاک کی شریعت رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کا نام دین کے تقاضے رکھنا چاہتا ہے، اور یہ برا نظام، یہ فاسد نظام، یہ استحصالی نظام، یہ جابرانہ نظام، اس نظام کو میں ہرگز جب تک میرے دم میں ظاہری طور پہ دم ہے میں ایسے شخص کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو مقصد یہ بات کرنے کا مقام غلط روایتیں ہیں، ایسا کرنا، آپ نے یہ تو ضرور کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، مگر وہ بھی پہلے خطبوں کی اس مقام پر تو فرمایا آپ کا ایک ہی جملہ تھا، لو کان دین محمد لم یتقم سوا قتلی، اگر میری شہادت کے بعد محمد پاک کا دین زندہ نہیں ہوتا، یا سیوف خزونی خزینی، اے تلوارو آؤ میرا سر کاٹ دو، یہ کہہ کے آپ آئے، اور آپ رجز کیا پڑھ رہے تھے؟ فرما رہے تھے آؤ اب سارے دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، سارے دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، جسے گھوڑے پہ سوار کرنے والا کوئی نہیں رہا اب اس کی جنگ دیکھو، جس نے 72 لاشیں اٹھائے ہیں اب اس کی جنگ دیکھو، اب 57 سال کے محمد مصطفیٰ کے نواسے کی جنگ دیکھو۔ یہ کہہ کر امام عالی مقام جب تلوار کو لہراتے ہوئے میدان میں نکلتے ہیں تو نکلتے ہوئے میدان میں وہ یزیدی فوج اور سپاہی آگے آگے دوڑتی بھاگتی چلی جاتی ہے، کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہے آگے بڑھ کر امام عالی مقام کا مقابلہ کرے۔ اور پھر ایک شرطوں میں یہ بھی شرط تھی، فرمایا اگر تم اپنے آپ کو مرد میدان سمجھتے ہو، اپنے آپ کو میدان حرب اور قوانین حرب کا ماہر اور واقف دان سمجھتے ہو تو پھر ایک ایک میرے ساتھ مقابلہ کرتے آؤ، اور ایک ایک مقابلہ کرو گے پھر پتہ چلے گا کہ کس کی تلوار میں یلغار ہوتی ہے۔ ایک ایک آئے سارے، پر حسین کی بارگاہ میں ایک کوئی کیسے سما سکتا تھا، کیسے ٹک سکتا تھا؟ حسین جدھر کو گئے سر قلم ہوتا چلا گیا، بالآخر یکبارگی حملہ ہوا، اور یکبارگی حملہ میں بھی جدھر امام حسین تشریف لے جاتے وہ آگے لگ کے بھاگتے تھے، بھاگتے جاتے تھے، اور امام حسین کی تلوار کاٹتی چلی جا رہی تھی، کاٹتی چلی جا رہی تھی، اور بالآخر ان لوگوں نے تاک میں بیٹھ کر ایک شخص نے آپ کو ایک قول کے مطابق خولی نے ایک ایسا
تیر مارا جو آپ کی پیٹھ پر لگا، اور حسین بن نمیر نے آپ پر حملہ کیا، اس نے آپ کو پتھر مارا، اور جو خولی نے آپ کو تیر مارا آپ کے جسم اقدس کے اندر گیا، اس کی وجہ سے آپ پر 35 سے بھی زیادہ زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ زمین پر جب تشریف فرما ہوئے، یہ باقاعدہ لوگوں نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں افسانے بیان کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، جانور بھی کبھی کسی کا جانور ایسا ہوتا ہے، جانور امام حسین کا جانور ہو تو یقیناً وہ ایسا کرتا ہے۔ ذوالجناح نے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں، زمین کے قریب فاصلہ کیا ہے، امام علی مقام زمین پر تشریف فرما ہوئے ہیں، شمر لعین نے آ کر آپ کے جسم اقدس پہ سوار ہوا، اور جسم اقدس پہ آ کر جب آپ کا سر قلم کرنے لگا، آپ نے فرمایا مجھے اپنا سینہ دکھاؤ۔ اس نے کہا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا میرے نانا نے فرمایا تھا کہ